ملک پاکستان کے فیمس خطیب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے شاگرد خاص حضرت علامہ مولانا نصیر اللہ بابر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں استقبال کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ نسلہ وچ فرق ہوتا، عام ہوتا اتے بیر ہوتا. گدڑ کھلا بھی راوے تے راوے گدڑ اتے شیر پنجرے وچ بھی شیر ہوتا. اجمل مولا علی دا مار نعرہ کسے مشکل وچ نہیں زیر ہوتا. آخری بندے تک ہاتھ چوک کے نعرہ حیدر حیدر حیدر. نعرہ تکبیر. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى الآية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ یا حبیب اللہ. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. تصور میں تیرے آقا میں ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. اور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نہایت واجب الاحترام علماء ذی وقار، قابل قدر معزز مہمانان ذی وقار، قائدین اکابرین منہاج القرآن، ذمہ داران انجمن تاجران اور صادق مارکیٹ کے جملہ تاجر حضرات، میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا جتنا شکرانہ ادا کریں کم ہے، جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت پاکیزہ محفل میں ہم سب کو شامل فرمائے. دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال سب کا مل بیٹھنا، سب کا پڑھنا، سب کا سننا اللہ تعالیٰ کا قبول.
मुबारकबाद के हकदार हैं आप सारे और बिलखुसूस सादिक मार्केट के ज़िम्मेदारान और ताजरान, इंतज़ामी कमेटियाँ और मिलाद कमेटी के हबाब, जिस भाई ने दामे दिल में सुख ने जितना हिस्सा मिलाया, दुआ फरमाए अल्लाह ताला सबकी जज्बे मोहब्बतें कबूल फरमाए। टाइम इंतहाई कलील है, वक्त की नज़ाकत है। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना करूँ। मैं सुन रहा था कहीं से आवाज़ आई थी कि 1 बजे इंशाअल्लाह सलाम पढ़ना है। अगर शेड्यूल यही है तो इंशाअल्लाह ठीक 1 बजे माइक छोड़ दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस जगह पर महफिल मिलाद होती है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले से बेहतर इंतज़ाम नज़र आ रहा है। दिल खुश हुआ है, डिसिप्लिन ज़्यादा देखने को मिला है आज, आपका ज़ौक़ व शौक़ पहले की निस्बत, और ये इंशाअल्लाह हर साल बढ़ता जाएगा। क़िबला कारी साहब ने खूबसूरत बात की कि मेरे आका ने हर पल हर लम्हा सिर्फ 63 साला नहीं बल्कि अब भी, कब्र में भी, क़यामत में भी, हौज़ कौसर में भी और जन्नत में भी मेरे आका अपने उम्मती को भूले नहीं हैं। ये तो उम्मती है जो आका को भूल जाता है। मेरे आका ना भूले हैं, ना भूलते हैं, ना भूलेंगे। वो तो आज भी मदीना से देख रहे हैं कि सादिक मार्केट में कौन कौन मोहब्बत से मेरा जिक्र कर रहा है। सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, मैं अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद। एक बात याद रखें, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। पीछे वाले हबाब, एक बात हमेशा याद रखना, मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं घंटों लंबी तकरीरें करूँ, लेकिन मेरे दिल की हमेशा ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि जुमले बेशक थोड़े बोल जाऊँ पर वज़नदार जानदार जुमले बोल जाऊँ। मेरे वीर, मेरे आका की आमद के जश्न में आने वाले खुश नसीब, एक बात याद रखना, जो आका के जिक्र में जितने अदब, मोहब्बत और तवज्जो से बैठेगा, मदीने से भी उतनी तवज्जो मिलेगी। यहाँ जो जिस नियत से आएगा वही कुछ पाएगा। अगर किसी ने रस्मन रिवाजन हाजिरी पेश की है तो जैसे आया है वैसे जाएगा। अगर कोई बाअदब होकर आया है, बावजू होकर आया है, वो उससे ज्यादा अजर लेके जाएगा। और जो नबी के इश्क और मोहब्बत में आया है, जब आया था दिल का हाल कुछ और था, जब जाएगा इश्क मुस्तफा की खैरात लेकर जाएगा। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। ये हर एक बंदे का अपना अपना बर्तन है, अपना अपना हर एक बंदे का कासा है कि वो उसमें क्या लेने आया है। यहाँ सौदा सारा है। जो महाज अंदाज जोशो खरोश देखने आया है उसे भी मिल जाएगा, जो तनकीद करने आया है मौका उसे भी मिल जाएगा, और जो अदब सीखने आया है खाली वो भी नहीं जाएगा। यहाँ सारा सौदा। जो सोच समझ के बैठा है उसकी अपनी सोच है, जो इबादत समझ के बैठा है उसकी अपनी सोच। मैं ये तो नहीं कहता कि बेवजू नबी का जिक्र कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि फर्क बहुत है। बेवजू और बावजू बैठने में फर्क बहुत है। मैं ये तो नहीं कहता कि नंगे सर आका का जिक्र नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि नंगे सर तो नमाज भी हो जाती है, मानता हूँ, लेकिन नंगे सर होना और बात है और सर ढांप के आना अदब की बात है। इसलिए आज जो मौका है, इस मौके से मुझे इस बात की खुशी है कि आज सामईन में जो अक्सरियत है वो यंग जनरेशन, नौजवान बैठे। तो मेरा दिल चाहता है कि आज एक ख़ास तोहफा दे जाऊँ, और वो गिफ्ट और तोहफा क्या है? वो है अदब। वो क्या है? अदब। इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है और इसका मकाम भी बहुत ज़्यादा है। आइए कुरान का हवाला देता हूँ, फिर हदीस का हवाला देता हूँ, फिर चंद जुमले बड़े शॉर्टली से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका लफ्ज़ी माना यह है, लोगों, मोहम्मद तो अल्लाह का रसूल है।
اس آیت کریمہ میں چودھری صاحبہ، اس آیت کریمہ میں 7 مضمون ہیں. کتنے؟ اور ہر مضمون چاہتا ہے کہ مجھ پر 3 گھنٹے بات کی جائے. میں نے صرف پہلے مضمون میں سے ایک نقطہ لینا ہے. اس کا معنی یہ ہے، لوگوں محمد تو اللہ کا رسول ہے، مطلب یہ ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا مقام صرف رب جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. جیسے میرے آقا نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابابکر لا یعرف حقیقتی سوا ربی. فرمایا ابوبکر تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے ساتھ ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی میرے ساتھ ہے. اے ابوبکر مکہ میں بھی میرے ساتھ ہے، سفر میں بھی میرے ساتھ ہے. اے ابوبکر غار میں بھی میرے ساتھ ہے، مزار میں بھی میرے ساتھ ہے، مدینہ میں بھی میرے ساتھ ہے، جنت میں بھی میرے ساتھ ہے. لیکن یاد رکھنا جتنا مجھے جانتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہی مقام مصطفیٰ ہے. میری شان صرف میرا رب جانتا ہے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ امت نہیں جانتی، صحابہ کرام حقیقت نہیں جانتے. میرے نبی کے سارے صحابہ شان والے، میرے نبی کی ساری آل پاک شان والے. میرے نبی کو رب نے جو مقام دیا ہے وہ نبی بھی نہیں جانتے، وہ نبی بھی نہیں جانتے. حتیٰ کہ میرے نبی کو اللہ نے جو رتبہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کی حقیقت جبریل امی بھی نہیں جانتے، ملک بھی نہیں جانتے، اور سید الملک بھی نہیں جانتے، روح الامی بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا. بس حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. انا الحق علا من ہے سوکھا، انا محمد علا کوئی نہیں سکتا. اے مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. یہ صورت محمد دی صورت خدا دی یہ نقشہ دل دو مٹا کوئی نہیں سکتا. کہنا کیا چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ کی پہلے جملے کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میلاد النبی کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھائیں. میلاد النبی کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں، پوچھا گیا ان سے کہ یہ میلاد کیا ہے، کون لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے. سارے سوالوں کا جواب انہوں نے ایک جملے میں دے دیا ہے. فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِ يَعْمَلِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَكْرِيمِهِ. فرماتے ہیں میلاد کا فائدہ یہ ہے کہ میلاد وہ لوگ کرتے ہیں جن کو نبی سے تعظیم، ادب اور محبت کی خیرات ملتی ہے. ادب والے ہمیشہ آقا کی شان بیان کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور محفلوں سے ملتی بھی ادب کی خیرات ہے. اور یاد رکھ لیں جوانوں، دین کی ابتدا بھی ادب ہے، دین کی انتہا بھی ادب ہے. ایمان کی ابتدا بھی ادب ہے، ایمان کی انتہا بھی ادب ہے. قرآن کی ابتدا بھی ادب ہے، قرآن کی انتہا بھی ادب ہے. نجات کی ابتدا بھی ادب ہے، نجات کی انتہا بھی ادب ہے. با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب. رب کعبہ کی عزت و جلال و جمال کی قسم، جس کے پلے ادب نہ ہو اسے علم بھی فائدہ نہیں دے سکتا، اسے عمل بھی فائدہ نہیں دے سکتا. تاریخ نے علم کا سمندر دیکھا ابلیس کے پاس، لیکن جب وقت آیا اسے اس کا علم نہ بچا سکا. تاریخ نے چشمے عالم ملکوت نے دیکھا کہ عمل لا محدود ہے ابلیس کے پاس، سجدے قیام ہے، لیکن جب وقت آیا اسے عمل بھی اس کا نہ بچا سکا. سوچنے والے مجبور ہو گئے کہ علم بھی بے سود رہا، بے فائدہ رہا، عمل بھی بے فائدہ رہا. وجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکالا بدبخت کے پاس علم بھی کافی تھا، عمل بھی بہت تھا، مگر ادب نہیں تھا. ادب پتا چلا علم بھی قبول تب ہوتا ہے جب ادب ہو، اور عمل بھی قبول تب ہوتا ہے جب کیا ہو؟ بولیے محبت سے. بس اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. with the passage of the time world سینیریو میں لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت
उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस वो अदब की जरूरत है। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया कि लैना तस्बीह पढ़ के इलम पढ़िया ते अदब ना सीखिया कि लैना इल्मा पढ़ के चिल्ले कट्टे पर कुछ ना खटिया कि लैना चिलियां बढ़ के झाग बिना दुध जमदे ना ही भावे लाल होमिन कर। आइए अब आपको एक जुमला सुने, फिर उसके बाद आपको सहाबा किराम का तरीका पता चला और उसके बाद मैसेज। एक जुमला सुने। रब काबा ने तख्लीक इंसानियत और तख्लीक आदमियत के बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जो पहला हुक्मनामा जारी किया वो भी अदब का था। पढ़े लिखे जवान बैठे हैं, आप बात जल्दी पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रब काबा ने जो सबसे पहला आर्डर जारी किया आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, वो कोई न तौहीद का ऐलान था, न वहदानियत का, न शरीयत का, न तरीकत का। जो पहला हुक्म फरिश्तों को आर्डर जारी किया रब काबा ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, वो अदब का था। और जो सबसे पहली सजा दी गई वो भी बेअदबी पर दी गई। धरती पर भी यही बात है। रिसर्च और तहकीक की बात कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे आका मदीना तैयबा तशरीफ लाए, जिन्हों वेख के ठरदी आँखियां, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरे सारियां शहरां विचों एक सोहना शहर दूर दराज तक धूम मच गई कि मदीने में अमन का लाल आया है, उम्मत के गमखार आए, दो जहां के ताजदार आए, तौहीद और वहदानियत का पैगाम लाए, वही लाए हैं, कुरान लाए। लोग अरब के आराबी बदू, अब अरब के डेजर्ट से, अरब की पहाड़ी इलाकों से कशा चले आते। कोई शौक में आता कि जाके अल्लाह की बात ले आऊं, ईमान की खैरात ले आऊं। कोई इस शौक में आता कि कुरान सीखाऊं, कोई कलमे नमाज के शौक में आता, कोई दोज़ख से बचने के शौक में आता, कोई जन्नत का हकदार बनने के शौक में आता। लेकिन जब मदीना तैयबा पहुंचते, हदीस का मुताला कीजिए, तारीख का मुताला कीजिए, उन्हें पहला सबक तौहीद नहीं पढ़ाया जाता था, उन्हें पहला सबक कलमे नमाज नहीं पढ़ाया जाता था, उन्हें पहला सबक हज ज़कात नहीं पढ़ाया जाता था, उन्हें पहला सबक जन्नत दोज़ख नहीं पढ़ाया जाता था। जो पहला सबक आने वालों को पढ़ाया जाता था वो मेरे मुस्तफा का आदब सिखाया जाता। और ये जिम्मेदारी खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफज़लुल बशर बादल अंबिया की तहकीक आपने अपने जिम्मे ले रखी थी। जो भी मेरे आका की नगरी में, मेरे आका की बारगाह में हाजिरी के लिए आता, उसे पहले बिठाते और फरमाते पहले अदब सीख ले, इस बारगाह में जाना कैसे। ऊपर अर्श से रब ने अदब सिखाया अपने महबूब का, सूरह हुजरात में, सूरह अहज़ाब में, और जमीन पर सहाबा किराम ने नबी का अदब सिखाया। पहला सबक अदब है, पहला सबक अदब है। खामोश है। और हम कहते हैं हम डायरेक्ट चले जाते हैं इश्क़ रसूल पर, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप है, हमारी ब्रेक दूर जाके लगती है। इश्क तो आखिरी मकाम है। इश्क से पहले मोहब्बत है और मोहब्बत से पहले अदब। हम तो डायरेक्ट 200-400 में 500 में आशिक़ रसूल का टाइटल खरीदना चाहते हैं। ये सौदा बाजार से नहीं मिलता, ये सौदा अदब से मिलता। खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत की करीना। अदब पहला सबक है। अदब में कमाल होगा तो फिर मोहब्बत रसूल की इब्तिदा होगी, और जब मोहब्बत मुस्तफा की इंतहा होगी तो इश्क़ रसूल की इब्तिदा होगी, और जब इश्क़ रसूल की इंतहा होगी तो फिर फना फिर रसूल की इब्तिदा होगी। और जो फना फिर रसूल हो गया फिर वो आंख बंद करता है, मदीने से ताजदार कायनात पर्दा हटा देते हैं। और ऐसे लोग हर दौर में रहते हैं।
ایسے لوگ میں بڑھنے لگتا ہوں، پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، گھڑی مجھے روک لیتا ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں؟ ادب بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لو جوانو، جب حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ قیام پذیر ہیں، عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ سارا اپنے پڑھا ہوا ہے، میں نے اس میں سے نقطہ لینا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ مکے والوں کو بتاؤ ہم لڑنے نہیں آ رہے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ رہے۔ ادھر سے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، ادھر سے مکے کے سرداروں نے، قریش کے وڈیروں نے، مشرکوں اور کفار کے سرداروں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں اپنا نمائندہ بنا کر، جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ یہ آپ صرف ثواب کے لیے نہ سننا، میں بہت بڑی فکری بات کر رہا ہوں، جس کی دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں ملک اور قوم کی اور اسلام دشمن طاقتوں، سامراجی طاقتوں کی، اس سینیریو میں بات کر رہا ہوں۔ میسج، جاندار میسج، کیونکہ مکے والوں نے، مشرکین نے، کفار نے پڑھ رکھا تھا تورات، زبور، انجیل میں کہ پہلی قوم میں من و سلوہ کھانا ہوتا تھا تو نبی کے ساتھ ہو جاتی تھی، فرعون کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو گھر بھاگ جاتی تھی۔ بادل بارش کی دعا کروانی ہوتی تو نبی کے پاس، اور مشکل وقت آتا تو کہتے ہیں کہ خود جاؤ لڑو، تمہارا رب لڑے، جب جیت جانا ہمیں بھی بلا لینا۔ وہ پڑھ چکے تھے کہ ایسی قومیں بھی گزری ہیں، اگر پانی کا چشمہ جاری کروانا ہو تو نبی کے پاس، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ پانی کے چشمے جاری کروانے ہوں تو ہر برادری الگ اپنا ٹھیکہ لے لے گی کہ ہمیں الگ بنا دے، ہماری برادری الگ ہے، ہمارا قبیلہ الگ ہے۔ اور جب نبی نے فرمایا کہ آؤ ذرا ظلم کا مقابلہ کرنا ہے تو ساری قوم گھر بھاگ گئی۔ مردوں کو زندہ کروانا ہو تو نبی کے پاس، اور جب دین کی خدمت کی اور دین کی نوکری کی بات آئی تو پھر سب بھاگ گئے۔ وہ سوچتے تھے شاید غریب غربا مفاد کے لیے، زکوٰۃ اور مال غنیمت لینے کے لیے نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جاسوس بنا کر عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے یا نبی سے عشق کرنے والا ٹولہ۔ شارٹلی قصہ مختصر، عروہ بن مسعود واپس ہے، رپورٹ دے رہے ہیں۔ رپورٹ کیا ہے ان کی؟ سروے رپورٹ کیا ہے؟ انہوں نے آ کے پہلی بات یہ کی، مکے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا، ان سے ٹکر۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے تجھے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پیسہ ہم نے دے کے بھیجا ہے تجھے، سونا چاندی مال ہم نے دے کے بھیجا ہے، ہمیں ڈرا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں تم دیکھ لو تو تم بھی یہی کہو۔ وہ کہنے لگے آخر کیا دیکھ لیا؟ انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، عام ہستی نہیں تھے، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے چن کر بھیجا تھا، رپورٹ پیش کی۔ فرماتے ہیں ذهبت الى القیصر والکسرى والنجاشی فی الحبشہ واللہ ما رأیت اصحاب مالک یعذب مالک کما یعذب اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال۔ فرماتے ہیں مکے والوں میں نے روم کی سلطنت بھی دیکھی ہے، شہنشاہ ایران کا دربار بھی دیکھا ہے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، ان کے درباری بھی دیکھے ہیں، وزیر بھی دیکھے ہیں، مشیر بھی دیکھے ہیں، ان کے خدمتگار بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم جس طرح میں نے نبی کے صحابہ کو نبی کی تعظیم کرتے دیکھا ہے، نبی کا کما یعذب اصحاب محمد محمد، جس طرح محمد مصطفیٰ کا ادب کرتے دیکھا ہے، میں نے کسی درباری کو اپنے بادشاہ کا وہ ادب کرتے نہیں دیکھا۔ جو اپنے نبی سے اس قدر ادب اور تعظیم کرتے ہوں، انہوں نے محبت کا لفظ نہیں بولا، عشق کا نہیں بولا، کما یعذب اصحاب محمد محمد، بات ادب پہ کر رہا کہ یہ نبی کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کیا دیکھ لیا؟
کہنے لگے کادو یقتتلون علی وضوئہ، جو اپنے نبی کے وضو والا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے وہ نبی کو تمہارے حوالے کریں گے؟ جو اپنے نبی کے منہ مبارک زمین پر نہ جانے دے، جو اپنے نبی کا لعاب مبارک زمین پر نہ جانے دے، جو اپنے نبی کے نام پر قلم نہ چلائیں، جو اپنے نبی کا بول و براز نہ پھینکے، جو اپنے نبی کے ناک مبارک کی رطوبت مبارک وہ زمین پر نہ جانے دے، وہ نبی کو تمہارے حوالے کریں گے۔ تمہاری بھول ہے، اس نبی سے ٹکر نہ لینا، ایسی قوم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ میرے چاند، میرے بھائی، ٹائم ہو گیا جو بتایا گیا ہے، میسج کے جملے سنو۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو بات اب ہو جائے، دنیا میں بھی، دین میں بھی، آخرت میں بھی، فائدہ اسی کو ملے گا جو وعدہ ہو۔ اور جو میری تقریباً 20 منٹ کی گفتگو ہوگی بھول جائے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، جو بات اب کرنے والا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ادب والا وہی ہے جو سب کا ادب کرے، جس کے سر سے گزر جائے بات اور قوم دل میں بٹھا کے لے جائے۔ میں آپ کو دین کی روح بتا رہا ہوں، ادب والا وہی ہے جو سب کا ادب کرے۔ نبی کا ادب بھی، اب جو راضی بیٹھے ہیں جن کو بات سمجھ لگے، دل کو لگے، وہ اب محبت سے بولیں گے، میں مائک چھوڑنے والا ہوں۔ نبی کا ادب بھی کرے، نبی کا ادب بھی، سارے پیچھے والے بھی بولے نبی کا ادب بھی، ہر نبی کا ادب، نبی کے ہر صحابی کا ادب، آل نبی کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، امہات المومنین کا ادب، آقا کی آل پاک کا ادب، پنج تن پاک کا ادب، سید اور سادات کا ادب، اللہ کے سچے ولیوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، استاد کا ادب، شیخ کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ بس ادب والا وہی ہے جو سب کا ادب کرے۔ ہم نے ادب میں بھی رکھنے ڈال دیے، وائے ناکامی۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو میرے دل کا درد سمجھے۔ ہم نام لیے منہاج القرآن کا یہی تو وطیرہ ہے، نام لیے بغیر، کسی پر تنقید کیے بغیر، اصلاح کی خاطر اور عقیدے میں اصلاح کی خاطر ہم قرآن اور حدیث کا اعتدال پسندانہ رویہ اور اس کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ادب میں بھی بے ادبی کر رہے ہیں، ادب میں بھی رکھنے ڈالے ہیں۔ ادھر وہ کوئی ادھر والوں کا ادب کر رہا ہے، کوئی ادھر والوں کا ادب کر رہا ہے، کوئی ادب کے نام پر اصحاب نبی کا ادب کر رہا ہے مگر آل نبی میں عیب تلاش کر رہا ہے، کوئی ادب کے نام پر آل نبی کا ادب کر رہا ہے اور اصحاب نبی میں عیب تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ سنو، دونوں گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہی ہے جو ان کا بھی ادب کر رہا ہے، ان کا بھی ادب کر رہا ہے، جو سب کا ادب کر رہا ہے، فائدے میں وہی ہے۔ For example, there are millions people respectable. اگر ایک جگہ پر 1 کروڑ ہستیاں ہیں ادب کی حقدار، کتنی؟ آپ کی توجہ کا شکریہ، آپ کے نظر اٹھانے کا شکریہ، نظر سے نظر ملا کر بات کرنے کا اور سننے کا مزہ آتا ہے۔ اگر 1 کروڑ لوگ ادب کے حقدار ہیں، آپ نے 99,99,999 ہستیوں کا ادب کیا اور ایک کی بے ادبی کر دی، خدا کی عزت کی قسم، 1 کروڑ کا ادب تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ ادب وہی ہے جو سب کا ہو، ادب سیکھنا ہے تو سب کا۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بڑوں کا معاملہ کیا تھا، ہاں پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا تم ان کا ادب کرنے والے تھے یا ان میں عیب تلاش کرنے والے؟ فیصلہ اس پر ہونا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ۔ منہاج القرآن نے، قرآن نے سب کا ادب سکھایا ہے، سب کا۔
اور یہی نجات ہے, یہی شفاعت کا حقدار ہونے کی دلیل ہے. ادب سب کا ہونا چاہیے. میرے چاند اسی کے علم اور عمل کا وزن پڑے گا ترازو میں جن کے سینے میں ادب ہو. بلکہ فیصلہ کن جملہ دے رہا ہوں, کسی کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی تو اس جملے کے بعد سمجھ جانا. 73 فرقوں کے ہم قائل ہیں. اذان ایک سن لی ہے, ایک اذان سننا ضروری ہوتا ہے. 73 فرقوں کے ہم قائل ہیں, قائل ہیں 73 فرقوں کے. قیامت کے دن صرف دو ہی بنیں گے. ایک طرف 72 ہوں گے, ایک طرف ایک ہوگا. سارے بے ادب 72 میں جائیں گے, ادب والے 73 میں ہوئیں گے. سارے بے ادب 72 میں جائیں گے, اور ادب والے وہ جو نجات والا ہے اس میں جائیں گے. ادب کیا کرو. محفلیں ہم یہ اشتہار لگاتے ہیں نا, پوسٹر لگاتے ہیں, ان کا بھی ادب کیا کرو. نبی کا نام لکھا ہے, روضہ پاک لگا ہے, یہ اتنی بڑی سکرین لگائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں قبول فرمائے. اب روضہ رسول نیچے ہے, کرسی اوپر ہے. میرا دل تڑپ گیا. محمد کی نیچے لکھے ہوئے, ایک بار میں بار بار لکھا ہوا ہے. آپ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں؟ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ہم آقا کے ذکر کی محفلیں سجا کے بھی ادب نہیں سیکھ پائے تو کچھ نہیں پایا. جگہ جگہ اشتہار ہے, ان کا ادب کریں. اللہ کا نام ہو, نبی کا نام ہو. یہ پاکیزہ, اور یہ میلاد پاک کی جھنڈیاں, یہ کچرے میں دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے. جس پر کعبہ بنا ہوا ہے, جس پر روضہ رسول بنا ہوا ہے, جس پر درود و سلام لکھا ہوا ہے, یہ کچرے میں ملتی. جھنڈے بھی لگاؤ, ہاں, اور کیک بنواتے ہو, میلاد کے, اس کے اوپر روضہ پاک, خانہ کعبہ, درود و سلام, اور پھر اسی کے اوپر چھری. خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو یار. میں نے کہا نا, ہم ادب کے اندر بے ادبی کر جاتے ہیں. کیک بنانا منع نہیں ہے, کیک بناؤ, یہ چیزیں نہ بناؤ, ویسے خوبصورتی بنا دو. ادب ضروری ہے. یہ چیزیں بنا کے پھر چھری خود اپنے ہاتھوں سے. اور میرے چاند جب صلح حدیبیہ ہوئی, پھر دل تڑپ جاتا ہے. میں تو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود پھر میرا جگر پھٹنے کو آتا ہے. صلح حدیبیہ ہوئی, صلح نامہ لکھا جانے لگا. جب نام لکھا جانے لگا, ادھر سے قریش کے سرداروں کے درمیان, ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نام لکھے گئے. مولا علی لکھنے والے ہیں. جب لکھا محمد رسول اللہ, وہ انہوں نے اعتراض کیا مکے والوں نے کہ ہم ان کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں, لکھا کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا علی مٹا دو. فرمایا یا رسول اللہ, میرے آقا علی بات تو سکتا ہے, آپ کا لکھا ہوا نام مٹا نہیں سکتا. ہم اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے ہیں. ایک طرف ہم جلوس اور جلسے نکال رہے ہیں کہ وہاں وہ توہین کر رہے ہیں, اور ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ بات کو سمجھ آئی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ تجھے ادب کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی خیرات عطا فرمائے. وما علیہ. ہم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا فیصبہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, فیصبہ مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر, یاد کرتے ہیں شام و سحر, جانے جانا سلام کہتے ہیں. جب زبان پر
جب زباں پر آقا کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیغام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ مارے یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول آل رسول آل رسول یہ سلام آج رانا ہو قبول سارے باجو ٹائم ختم ہو گیا سارے باجو سامان آپ نے لانا پر تشریف رکھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رازق یا رزاق یا خیر یا اللہ رب جلال تمام دوستوں بھائیوں معزز مہمانوں کا علماء کرام شناخان حضرات کا تشریف لانا مل بیٹھنا پڑھنا سننا یا اللہ قبول منظور یا اللہ جملہ اہل مارکیٹ کا تاجروں کا میزبانوں کا ملان کمیٹی کا ملان تاجران کا سارا انتظام اہتمام لنگر ضیافت مولا قبول منظور یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچ یا اللہ ہمیں ادب والوں میں شامل کر یا اللہ ہمیں نمازی بنا اپنے محبوب کا سچا غلام بنا یا اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما یا اللہ مظلوموں کی گہری مدد فرما یا اللہ مقروض لوگوں کو قرضے سے نجات فرما یا اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سنت مبارکہ کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تجارت میں جھوٹ سے نجات عطا فرما مولا تجارت میں دھوکہ دہی سے نجات عطا فرما مولا تجارت میں ملاوٹ سے نجات عطا فرما مولا تجارت میں غلط بیانی سے نجات عطا فرما مولا ناجائز کاروبار سے نجات عطا فرما یا اللہ سود کے کاروبار سے نجات عطا فرما یا اللہ رب ذوالجلال مریضوں بیماروں کو شفاء کلی سے عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کی ڈولی آباد فرما یا اللہ پورے عالم اسلام کی خیر پیارے وطن پیارے پاکستان کی خیر مولا میرے پاک وطن کی پاک فوج کے ہر جوان کی خیر ہر سچے سپاہی کی خیر یا اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما یا اللہ رب ذوالجلال سب کی مشکلیں آسان فرما یا اللہ جوانوں کو پاکیزہ زندگی کا لطف عطا فرما یا اللہ جو مانگا ہے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہماری بھلائی میں آل نبی اولاد نبی کا صدقہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ جملہ حاضرین کے خاندانوں سے جتنے پیارے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بے حساب بخشش فرما دے یا اللہ خاص طور پر ہمارے محسن محترم محمد اقبال شاہ صاحب کے حفظ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی